पार्ट 2। मैं कुवैत जा रहा हूँ। मेरी जॉब वहाँ हो गई है मुस्तकिल। अपटी को भी ले जा रहा हूँ। उसने कुछ सोचकर महरोज़ खान को इत्तला दी। अपटी यहाँ रहेंगी तो परेशान रहेंगी। हाँ, दुख कम करने की सही बहरहाल करनी पड़ती है। अब ये दुख यादें बनकर दिल पर किसी दाग की तरह नक्श रहेंगे। महरोज़ खान की बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें नम हो गईं। तुम कुवैत से जब वापस आओ तो हवेली ज़रूर आना। इस हवेली के दरवाजे तुम पर और अपटी पर हमेशा के लिए खुले रहेंगे। ज़ोलैन भी तुम्हारा मुंतज़र रहेगा। उसने जाते वक्त गर्म जोशी से इसे बगलगीर होते हुए कहा। फिर ज़ोलैन को इसकी गोद में देते हुए बोला, तुम इसके मामू हो। तुम्हारा और इसका रिश्ता ताअबद कायम रहेगा। शहरयार ने ज़ोलैन को खूब भेंच भेंच कर प्यार किया। इसकी कुशादा पेशानी पर ढेरों बोसे दिए, फिर इसे वापस महरोज़ खान की गोद में डालकर चला गया। महरोज़ खान की सारी मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोलैन के लिए वक्फ होकर रह गई थीं, मगर फिर एक दिन उसकी मोहब्बतों का शरीक अशमल खान की सूरत में आ गया। बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाला, बिल्कुल शाहबानों की सूरत था। इतने अरसे बाद हवेली में खुशी की किरण चमकी थी। सबके लब सच्ची बेलौस मुस्कुराहट से सज गए। शाहबानों के पैर तो ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे कहकशां इसके पैरों की धूल हो। अशमल के आ जाने पर महरोज़ खान की मोहब्बत ज़ोलैन के लिए अपनी जगह कायम थी, जो शाहबानों को नागवार गुजरती थी। वो इस मोहब्बत का रुख सिर्फ़ और सिर्फ अशमल खान की तरफ मोड़ देना चाहती थी। अशमल को देखकर उसकी आंखों में जितनी चाहत, जितनी चमक उमड़ती, ज़ोलैन को देखकर उसके अंदर इतना ही ज़हर भर जाता। यही जज्बे, ऐसे ही सर्द गर्म एहसासात लिए अपनी डगर पर चल रहे थे। ज़ोलैन को वादी के स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वो अब इतना समझदार हो गया था कि नरम और गरम में तमीज़ कर सकता था। लबों से निकलते हर लफ्ज़ को समझ सकता था, महसूस कर सकता था। वो फितरतन संजीदा, खामोश तबा और बेहद ज़हीन था। वो सूरत के साथ साथ हर अंदाज़ भी फ़िरोज़ खान से चुरा लाया था। सुर्ख सुर्ख लबों को भेंचे वो शाहबानों को बस देखता। उसकी आंखों से निकलती वो सारी नाखुशगवार शुआओं की तपश महसूस करता था, मगर उस नफ़रत की वजह जानने से कासिर था। वक्त के साथ साथ वह इस तपिश की शिद्दत महसूस करने लगा। कई मौसम आए और गुजर गए। लम्हे बूंद बूंद वक्त के प्याले में गिरते रहे। ऐसे में इश्तारा पैदा हुई तो ज़िंदगी में दोबारा हलचल मच गई। महरोज़ खान तो बहुत मसरूर हुआ। उसे बेटियां बहुत अच्छी लगती थीं और वो बिल्कुल महरोज़ खान की सूरत थी। वैसी ही चमकती शरबती आंखें जिसमें सारे जहाँ की नरमियाँ थीं। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा तोहफ़ा तुमने मुझे दिया है शाहे। वो उसे उठाए बेतहाशा चूम रहा था। उसने हवेली में बड़ी सी दावत दे डाली। शहर से फैसल मामू भी आ गए। उन्हें ये सुनहरी गुड़िया इतनी अच्छी लगी कि शाहबानों से बोले, शाहे, इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा अपनी बेटी बनाकर। हाँ शाहबानो, इसे तुम मुझे दे दो। मुमानी भी मामू की तायद में बोली तो शाहबानो हंस पड़ी। अरे फैसल, शाहे ने मुझे इतने अरसे बाद एक प्यारा सा तोहफा दिया है, वो भी तुम्हें दे दूँ? महरोज़ खान जल्दी से बोले तो शाहबानो ने इन्हें घूर कर देखा। क्यों जी, अशमल खान को भूल गए आप? हाँ नहीं, असल तोहफा तो अश्तारा है। बेटा तो मैंने पहले ही पा लिया था ज़ोलैन की सूरत में। अब तो एक नन्ही मुन्नी बेटी की ज़रूरत थी। महरोज़ खान इश्तारा को गोद में लिए अपनी ही धुन में बोले, और इधर शाहबानो का चेहरा रंग बदल कर रह गया। महरोज़ खान के मुंह से ज़ोलैन का नाम सुनकर उनका वजूद अंगारों पर लौट गया, मगर वो चुप रहीं। इतने सारे लोगों में कहती भी क्या? ज़ोलैन खान ने शऊर की ज़िंदगी में कदम रखा तो उसको माजी की मदफून बातों का इदराक हुआ। शहबानों का नफ़रत अंगेज़ लहजा उसे हर लम्हा अपनी हिद्दत का एहसास दिलाता। वो महरोज़ खान की वजह से चुप भी था तो उनके अंदर पकता लावा ज़ोलैन से छुपा नहीं रह सकता था। उसने शहर के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं हॉस्टल में सेट हो गया। महरोज़ खान बेहद खफा हुए। उनका ख़्याल था रोज़ सुबह जीप उसे शहर छोड़ आएगी और वापस भी ले आएगी। हॉस्टल में ख़वार होने की क्या ज़रूरत है इतनी छोटी उम्र में? मगर वो ना माना, ना उसने कोई शिकवा किया। वो जानता था हॉस्टल की वीरान ज़िंदगी उसके लिए किसी कशिश का बायस ना होगी, बल्कि ख़ासी दिक्कत तलब होगी। मगर ये सोच कर वो मुतमईन था कि वहाँ ऐसी निगाहें ना होंगी जिसमें उसके लिए बेजारी झलकती होगी। ये तो महरोज़ खान और इश्मल का दमे गनीमत था जो उसने इतने बरस गुजार दिए। अब उसे वहशत होती थी। इंतकाम और नफ़रत का ये अंदाज़ बहुत गलत अपनाया है आपने चच्ची खानम।
وہ سلگتے ذہن سے سوچتا۔ وہ جب چھٹیوں پر حویلی آیا تو سوائے شاہ خانم کے سب ہی خوش ہوتے۔ اشمل تو اس دن اسکول کی چھٹی کر لیتا۔ زولین، ہاسٹل کی زندگی کیسی ہے؟ میں بھی اب قریب آنے والا ہوں، وہ ہنس کر کہتا اور ڈھیروں سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا۔ اچھی ہے، وہ مختصراً کہہ کر ٹال جاتا۔ اس حویلی سے بہت اچھی ہے، وہ سوچتا، مگر کچھ نہیں کہتا۔ اسے چچا خان کی عزت بھی عزیز تھی اور ان کی محبت بھی۔ میٹرک کر کے اشمل بھی ضد کر کے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اسے روز روز اتنا لمبا سفر کر کے آنا جانا پسند نہیں تھا۔ اس طرح یکسوئی سے پڑھائی نہیں ہو پائے گی بابا خان، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اسے اپنی پڑھائی ذہنی سکون کے ساتھ ازحد عزیز تھی۔ زولین نے ایگریکلچرل یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، جبکہ شمل کا ارادہ MBA کرنے کا تھا۔ زولین خان نے چھٹیوں پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا فائدہ ایسے گھٹے ماحول میں چھٹیاں گزارنے کا، جہاں صرف چچی خانم کے کھڑے اصول چلتے تھے، وہ جو رفتہ رفتہ پوری حویلی پر قابض ہو چکی تھی، اور چچا خان پس منظر میں چلے گئے تھے۔ سب کچھ اس کی نظر کے سامنے ہو رہا تھا۔ اس کے جامد لب اور خاموش نگاہیں دیکھ بھی رہی تھیں اور محسوس بھی کر رہی تھیں۔ اس نے چچا خان کی خفگی بھی خاموشی سے سہ لی، مگر چھٹیوں پر آنا مکمل چھوڑ دیا۔ کبھی اگر دل کرتا تو ایک آدھ دن ملنے چلے آتا۔ انہی گزرتے دنوں میں اس پر ایک عجیب سا انکشاف ہوا کہ وہ شربتی معصوم آنکھیں ہر وقت اس کی منتظر رہتی ہیں، نوخیز شرمیلی مسکراہٹ، متلاشی آنکھیں، اسے دیکھ کر خود بخود ہونٹ کے گلاب کھل اٹھتے۔ نہیں نہیں اشتارا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی، بڑی سی چادر میں لپٹی وہ اپنے سرو قد اور حسین چہرے کے ساتھ اس کے دل میں اترنا چاہ رہی تھی۔ اس انکشاف نے اسے گھبرا دیا۔ وہ جب جاتا تو اس کی آنکھوں کی والہانہ چمک، لبوں پر شکفتہ مسکراہٹ اسے متحیر کر جاتی۔ شاہ خانم سے ڈری سہمی وہ یہاں وہاں ہو جاتی، مگر جیسے ہی شاہ خانم کی نگاہیں کہیں اور ہوتی، وہ چپکے چپکے سے اسے تکا کرتی۔ وہ کم فہم یا اتنا سادہ لو نہیں تھا کہ جذبات کے رنگ نہ پہچان سکے۔ وہ محبت کی اس روشنی سے آشنا تھا جس میں دل کے ہفت رنگ جذبے یکجا ہو جاتے ہیں، مگر وہ جان کر نگاہیں چرا لیتا۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو دیکھا، دراز قد، خوبرو۔ اس نے اپنی مکمل مردانہ وجاہت کو سرسری دیکھا، پھر تخیل میں دو دمکتی آنکھوں کو لاتے ہوئے سوچا، بہت غلط شخص کو چن لیا ہے اشتہار مہروز، جس کا دل پتھرا گیا ہے۔ اس نے اپنے پتھریلے چہرے کو دیکھا اور عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تمہارا یہ نازک سراپا کسی پتھر سے ٹکرانے کے لیے نہیں بنا۔ تمہاری معصوم نوخیز منگوں کو سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ جس دن وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے حویلی آیا، اس نے اسی روز انیکسی میں منتقل ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو اشمل خان پھٹ پڑا۔ کیوں؟ آخر تم ایسے تنہائی پسند اور قنوتی کیوں بن رہے ہو؟ آخر یہاں کیا مصیبت ہے تمہارے لیے؟ اس کا یہ اقدام اسے سخت ناگوار بلکہ دکھی کر گیا۔ البتہ بابا خان چپ تھے، وہ شاہ خانم کے رویے سے واقف تھے۔ اس کے اندر معجزاً نفرت کے اس بحر بے قرار سے بھی بخوبی آگاہ تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اس نفرت کو ختم نہیں کر سکیں گی اور نہ زولین کی غیرت کو مجروح دے سکتے تھے۔ انہیں فیروز خان کی یہ نشانی بے حد عزیز تھی، اس کی عزت، اس کی انا بھی انہیں اتنی ہی عزیز تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم چاہو، انہوں نے رضامندی دے دی۔ اسی رات اشتہارا پھوٹ پھوٹ کر روئی، اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں زولین خان کہ آپ ہماری صورت دیکھنے کو بھی تیار نہیں؟ اس دن وہ انیکسی میں صفائی کروانے کے بہانے آ گئی تھی۔ بے حد رندھے لہجے میں بولی تو وہ چونکا۔ وہ پہلی بار اس سے براہ راست مخاطب تھی۔ بھیگی بھیگی آنکھوں میں گہرا شکوہ ہلکورے کھا رہا تھا۔ دھیمے دھیمے لہجے میں درد سمیٹے اس نے پہلی بار اتنے غور سے اسے دیکھا۔ گہرے گلابی رخساروں کے اوپر دو آنکھیں ایسے نظر آئیں جیسے دو ستارے ہلکی ہلکی پھوار سے بھیگ گئے ہوں، اور ایسے میں ان کی جھلملاہٹ گہری ہو گئی ہو۔ وہ آج سے قدرے مختلف لگ رہی تھی۔ وہ ان پر دو پرفسوں نمناک آنکھوں کے سامنے کتنے ہی ثانیے مسحور کھڑا رہا۔ شاہ خانم کے ناروا رویے کا یہ رد عمل ہے یا پھر آپ کی کوئی ضد کا حصہ ہے؟ وہ بول رہی تھی اور وہ اتنی ششدر ہوئے جا رہا تھا۔ وہ بھلا اسے اتنا کیسے جان چکی ہے کہ وہ ضدی ہے، خودسر ہے اور شاہ خانم کے رویے سے آشنا ہو گئی ہے؟ تم جو بھی سمجھ لو۔ اس نے اچانک سارے جہان کی بیگانگی چہرے پر سجا ڈالی اور پلٹ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس کی طرف سے اسے لگا تھا۔ وہ تو اس منزل کی طرف لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی جہاں محبتوں اور عنایتوں کی خواہش جاگ اٹھی ہے۔
ایسی عنایت، ایسی محبت جو صرف اور صرف اس کے لیے ہو، جس میں بیگانگی کا شائبہ بھی نہ ہو اور بے اطمینانی کی آنچ بھی نہ ہو، جہاں ہاتھ پھیلا کر انسان ڈھیر ساری محبت تھام کر صرف اپنے دامن سمیٹ لینے کا شائق ہو، مگر اسے تو پہلے قدم پر ہی ٹھوکر لگی، دل کے اندر دھواں سا بھر گیا، مگر نہ جانے کیوں ایک میٹھی میٹھی سی کسک تھی جو اب بھی سارے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی، اس شخص کی بے اطمینانی، آنکھوں کے سبزے میں سجی بیگانگی، اس کے قدموں کو پیچھے ہٹانے کی بجائے بہت تیزی سے آگے لے آئی، دل کے چراغ کی لو مدھم ہونے کی بجائے اور تیز ہو گئی۔ شاہ خانم اس سے انیکسی سے باہر نکلتے دیکھا تو ان کا چہرہ تن گیا، انہوں نے اسی وقت اپنے کمرے میں بلا کر یہ حکم صادر کر دیا، آج کے بعد تم کبھی انیکسی کا رخ نہیں کرو گی، اس نے جب اپنے راستے الگ کر لیے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان راستوں کی سمت جانے کی، سمجھ گئی تم؟ انہوں نے بے حد شاطرانہ انداز میں سارا بار زولین خان پر ہی ڈال دیا، وہ بھونچکا سی رہ گئی، آپ کے غلط رویوں، نفرت انگیز نگاہوں نے اسے اس اقدام پر مجبور کیا تھا، وہ اندر ہی اندر پگھل گئی، یہ تو خونی رشتے ہیں شاہ خانم، انہیں کیسے کاٹ دیا جا سکتا ہے، جسم کا کیا ہے، یہ تو روح اور خون کا سنگم ہے، اس نے صرف سوچنے پر اکتفا کیا اور سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ سولین خان نے اپنے باپ کی زمینیں سنبھال لی تھیں، وہ بابا خان کی بھی بہت مدد کرتا تھا، اس نے اسی فیلڈ میں تعلیم حاصل کی تھی جس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ ٹھائیں ٹھائیں گولیوں کی تیز آواز پر شاہ خانم کی بند آنکھیں کھل گئیں، نہ جانے وہ کتنی دیر روتی رہی تھیں۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے پیچھے کھڑی خیزرہ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس کی سمت دیکھے بغیر پوچھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا، اب منظر بدل چکا تھا، پورچ خالی تھا اور بارش کی بوچھاڑ تیز بوندوں میں بدل گئی تھی، ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں جی، میں معلوم کرتی ہوں، اس کی زبان ہمیشہ لکنت کھا جاتی۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک نہیں لگ رہیں، فائر صرف پہاڑوں پر ہی کیے گئے ہیں، انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم جاؤ معلوم کرو، وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی، خیزرہ کے باہر نکلتے ہی وہ پلٹی اور چادر کے کنارے سے چہرہ صاف کیا، دریچے کے پٹ بند کر دیے اور ہاتھ بڑھا کر کمرے کی ساری روشنیاں گل کر دیں، اس بڑھتے ہوئے اندھیرے سے انہیں وحشت ہو رہی تھی۔ خیزرہ تھوڑی دیر بعد اندر آ گئی اور بعد اب ایک طرف کھڑی ہو کر دھیرے سے بولی، سرسانگا کی شادی طے ہوئی ہے نا، اس ہفتے کے آخری دن میں ان کے یہاں لوگ ہوائی فائر کر رہے ہیں۔ اچھا اچھا، شاہ خانم نے ایسے سر ہلا دیا جیسے انہیں کوئی سرکار نہیں تھا۔ سرسانگے کے سارے رشتہ دار آ گئے ہیں، پر یہ گالوں میں ان کے ننیال رہتے ہیں۔ زیبل خان کہاں سے ساری معلومات اکٹھی کر لائی تھی، اب اشتارا کے لمبے بالوں کو دھیرے دھیرے سلجھاتی سے بتا رہی تھی، بہت خوش ہیں سارے لوگ، اس کے ننیال میں یہ پہلی شادی ہے نا، اور تماش اس کا کیا ہوگا؟ وہی جو زرسانگا کا ہوگا، بلکہ ہو رہا ہے۔ زیبل اس کے سارے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے لمبی لمبی پلکیں جھپکیں، تم بھی بہت بھولی ہو خانزادی، بھلا یہ بھی نہ سمجھنے والی بات ہے، بتاؤ نہ زیبل، وہ اصرار کرنے لگی، زرسانگا کی شادی ہو جائے گی، ظاہر ہے دونوں دکھی ہیں، مگر وقت بڑا مرہم ہے، دکھوں کو کم کر دے گا، ایک دن تماش بھی کسی اچھی لڑکی سے بیاہ کر لے گا، زیبل اتنے اطمینان سے بتانے لگی جیسے وہ واقعی ان دونوں کے مستقبل سے آگاہ ہو۔ اشتہارا ششدر رہ گئی، کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ نہیں زیبے، یہ کہنا آسان ہے، اس نے زیبل کی بات کی نفی کر دی، اس کی آنکھوں میں ایک انجانا کرب سمٹ آیا، وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، زیبل نے اس کے بالوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت چھوڑ دی تو سارے طلائی بال لچک کر کمر اور شانوں پر بکھر گئے۔ کیوں اشتہارا بی بی، تو پھر کیا ہوگا؟ زیبل نے اچنبھے سے پوچھا، تم کہتی ہو وقت ہر زخم کا مرہم ہے، ہاں سچ کہتی ہو، مگر زیبے، زخم تو بھر جاتے ہیں پر داغ تو رہ جاتے ہیں نا، اور یہ داغ ساری زندگی کے لیے کسک بن جاتے ہیں۔ اس نے دریچے سے باہر جھانکا، گہری دھند چھائی ہوئی تھی، سیاہ بادلوں کے ٹکڑے اپنا سارا پانی زمین پر نچھاور کر رہے تھے۔ دیکھو بادل بھی رو رہے ہیں زرسانگے کے لیے، جانتی ہو آج زرسانگا بھی اسی طرح ٹوٹ کر رو رہی ہوگی۔ ہاں، نہ جانے ان بادلوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ آج کسی کے نین برس رہے ہیں، خود بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ زیبل بھی اداس ہوگی، اس کی دوست سری اتنے بڑے دکھ سے گزری ہے، اکیلی تنہا، اپنے بھی تو دشمن بن گئے ہیں، یاد ہے زیبل، تو زری کو ستانے کے لیے اکثر کہتی تھی کہ تماش سے اچھا نواب
داد ہے، وہ تجھے زیادہ خوش رکھے گا، مگر نہیں، میں کہتی ہوں تماش اچھا ہے، پرخلوص ہے۔ ہاں کہتی تو تھی۔ سیبل ذرا شرمندہ سی ہو گئی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ وہ محض کاہل اور کام چور ہے اور زرسانگا سے دل لگی کر رہا ہے، اپنے لمحوں کو رنگین بنا رہا ہے، مگر نہیں زیبل، دیکھو، اس نے صرف زری کی خاطر خود کو یکسر بدل ڈالا، برسوں کی پختہ عادتیں چھوڑ دیں، زمینوں کا کام سنبھال لیا، اپنی زندگی کو سنوار لیا اور زری کو پانے کے لیے دن رات ایک کر ڈالا، مگر اسے کیا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی آنکھیں زرسانگا کے غم میں ڈوب گئیں۔ ہاں، مقبول شاہ نے اس کی ماضی کو کسی صورت معاف نہیں کیا، خود ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کا دشمن بن گیا۔ زیبل کو اشتارا کا ایک ایک لفظ سچ لگ رہا تھا، بالکل حقیقت۔ تم جاؤ گی نہیں اشتارا بی بی؟ تم جاؤ گی نہیں اشتارا بی بی زرسانگا کے پاس؟ میں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر مضطربانہ انداز میں چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ نہ جانے شاہ خانم اجازت بھی دیں گی یا نہیں۔ 2 روز بعد اس کا نکاح ہو جائے گا، پھر 2 روز رک کر رخصتی ہوگی۔ تماش کے ماں باپ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں نا، رخصتی رک کر ہوگی۔ تم بات تو کر لینا شاہ خانم سے، شاید وہ اجازت دے دے۔ زیبل اس کی ٹوٹتی ہمتیں جوڑ کر بولی۔ ہاں، اس نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، دھند یکلخت ہی چھٹ گئی تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر آئی تھی۔ بڑے بڑے ناریل اور صنوبر کے درخت کھلکھلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لمبی لمبی کیاریوں میں سجے پھولوں کا رنگ نکھر آیا تھا، شفاف دیواریں آئینوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ بارش کے بعد ہر شے کے لیے نقوش نمایاں اور دلکش ہو گئے تھے۔ اس نے سارا منظر بہت سپاٹ اور سرسری نظروں سے دیکھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا، کوئی اور موسم ہوتا تو اس کے دل کا تو وہ اس پھیلے حسن کی ساری طراوت اپنے اندر اتار لیتی، دیوانہ وار یہاں وہاں نرم گھاس پر بھاگتی، رنگ برنگے پھولوں کو چومتی، یا پھر تالاب کے کنارے بیٹھ کر آسمان پہ ٹمٹماتے ستاروں کو تکتی رہتی۔ ہمیشہ کی طرح رفتہ رفتہ اس کی روشنی تیز ہو جاتی، پھر دفتن کہیں سے سنہری چاند آ نکلتا، کسی ٹہنی کے پیچھے سے، پتوں کے پیچھے پیچھے چھن چھن کر اندھیرا بڑھ جاتا، پھر گہری تاریکی، ہر شے محیب نظر آنے لگتی، اور اس اندھیرے میں چیئر کے نوکیلے پتوں کی سرسراہٹ، معطر پھولوں کی خوشبو اور دھیمی دھیمی چاندنی کے علاوہ سب کچھ خاموش ہو جاتا۔ پھر کوئی اچانک پوری حویلی کو مصنوعی روشنیوں سے نہلا دیتا۔ زیبل اس کے قریب کھڑی تھی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی تو وہ چونک اٹھتی۔ اسے یہ لمحے انتہائی پرفسوں لگتے تھے، مگر آج اس کے دل کے افق پر صرف زرسانگا کا دکھ پھیلا ہوا تھا۔ کسی گہری تاریکی کی طرح اس کے تخیل میں اس کی سیاہ بھنور سی آنکھیں کبھی ہنس رہی تھیں، کبھی رو رہی تھیں تو کبھی فریاد گنا تھیں۔ اس نے جب محبت کے فرحت آنگی سفر پر قدم رکھا ہوگا تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سفر اتنا پرپیچ، اتنا پرخار ہوگا، اتنا ڈھیر سارا دکھ اس کے ہمراہ سے مٹائے گا، منزل کی بجائے گہری تھکان اس کا استقبال کرے گی۔ نارسائی کا دکھ نہ جانے کیسے زرسانگا جھیل رہی ہوگی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے ذہن کی ساری سوئیاں بس زرسانگا پر ہی اٹک کر رہ گئی تھیں۔ دوسرے دن وہ شاہ خانم سے زرسانگا کے گھر جانے کی اجازت طلب کرنے گئی۔ شاہ خانم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم زرسانگا کے گھر جاؤ گی؟ انہیں اچنبھا سا ہوا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے نا؟ اس نے ہمت کر کے دھیرے سے بات بڑھائی۔ ہوش میں تو ہو؟ تم یعنی شاہ خانم کی بیٹی اب ایک چھوٹے سے گھر کی معمولی سی لڑکی کی شادی کا بے تکا ہنگامہ دیکھنے جائے گی؟ ان کا لہجہ برہم بھی تھا اور استحصائیہ بھی۔ اشتارا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اپنی دوست، اپنی رفیق کی اس تذلیل پر اس کے اندر احتجاج کی سرد لہر اٹھی اور اندر ہی اندر کہیں گم ہو گئی۔ اس نے لب دانتوں میں دبا لیے۔ جانے دو شاہے، بابا خان جو کنارے کی بڑی سی کرسی پر براجمان تھے، پہلی بار بولے۔ انہیں اشتارا کا معصوم اور بے بس چہرہ بولنے پر مجبور کر گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں یہ کون لڑکی ہے؟ شاہ خانم کے لہجے میں حقارت سمٹ آئی۔ ہاں، اس کے بچپن کی سہیلی ہے، ایک ساتھ کھیلی ہیں دونوں۔ بابا خان نے یہ کہہ کر گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ بھڑک اٹھیں۔ وہ کوئی اشتارا کے بچپن کی سہیلی نہیں ہے، اور اشتارا تم نے؟ پھر بل کھا کر اشتارا کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا۔ ہمیشہ ایسے بے حیثیت اور کمظرف لوگوں سے دوستیاں باندھی ہیں تم نے، بے وقوف گدھی لڑکی، کب عقل آئے گی تمہیں؟ نہ تمہیں اسٹیٹس کی پرواہ ہے، نہ حقیقت اور اپنی وقت کی۔ کیا دلچسپی ہے ایسے لوگوں سے تمہیں؟ وہ بہت اچھی ہے شاہ خانم۔ اس نے اپنی آنکھوں کا پانی اندر ہی اندر اتار لیا۔ اس کی سماعت پر آگ بھرے
تیر برس رہے تھے۔ زرسانگا کی اس بے وقوفی پر اس کا دل کٹ سا گیا۔ اچھی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ جانے دو شاہے اسے، جلدی آ جائے گی۔ بابا خان کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اشتہارا نے سر اٹھا کر بابا خان کو دیکھا۔ شاہ خانم کی باتوں پر ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی، مگر بے حد اسپاٹ چہرہ لیے وہ اس کے حمایتی تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شاہ خانم جھنجھلا گئیں۔ تم جاؤ اشتہارا، مگر جلدی آنا۔ محمد سلام تمہیں چھوڑ آئے گا اور اسی کے ساتھ واپس آ جانا۔ بابا کی بات سن کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، یہ دیکھے بغیر کہ شاہ خانم کے کیا تاثرات تھے۔ وہ جانتی تھی اب بابا خان انہیں سنبھال لیں گے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی ٹھہر جاتی تو یقیناً شاہ خانم کا حکم ہی اسے سننا اور ماننا پڑتا۔ وہ جلدی اپنے کمرے میں گئی، اپنی گرم شال اوڑھ کر کاسنی ریشمی پردوں سے سجی پجیروں میں آ بیٹھی۔ محمد سلام کو زرسانگا کے گھر کا پتہ اس نے سمجھا دیا تھا۔ پجیرو دھیرے دھیرے ڈھلوانی راستوں سے گزرنے لگی، مگر اچانک محمد سلام نے روک دی۔ کیا ہوا محمد سلام؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہ بالکل پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ محمد سلام کی سیٹ سے اس کا خاصا فاصلہ تھا۔ پیٹرول تو ختم نہیں ہو گیا؟ نہیں جی، یہ زلین خان ہے جی۔ وہ کھڑکی سے باہر نکال کر بولا تو وہ چونکی۔ زلین خان؟ اس نے کھڑکی کا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ مشکی گھوڑے پر بیٹھا، پستی رنگ کے شلوار سوٹ اور سیاہ جیکٹ پہ ملبوس، وہ خاصا حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا طلسم تھا، ایسا طلسم جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ یہی آنکھیں تو تھیں جس نے اس کے اندر ہیجان خیز احساسات جگا دیے تھے۔ آج بھی اس کے دل کی بستی میں ہلچل مچ گئی۔ کہاں جا رہے ہو محمد سلام؟ وہ سڑک کے دوسری طرف ڈھلوانی رستے پر گھوڑا روکے کھڑا تھا۔ جی، وہ اشتارا بی بی کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے دروازہ کھول کر نیچے اترنا چاہا تو زلین خان نے جلدی سے روک دیا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے بے اختیار نگاہیں اس کھلے شیشے پر ڈالیں۔ اندر سے سیاہ چادر کے ہالے میں دو جگمگاتی آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سبز نگینوں سے نگاہیں ٹکرائیں تو اس نے جلدی سے رخ پھیر لیا۔ وہ اس سے خفا تھی، جس کا برملا اظہار کر دینا چاہتی تھی۔ اپنی حد تک اسے ابھی بھی یاد تھی۔ چلو محمد سلام، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی تو محمد سلام نے جھٹ سے پجارو سٹارٹ کر دی۔ زلین خان نے اس کی آواز سنی، جس میں گہری چبھن اور خفکی سمٹی ہوئی تھی۔ پجیرو دھیرے دھیرے سڑک پر پھسلتی آگے بڑھنے لگی تو وہ بھی گھوڑے کی راس کھینچ کر دوسری طرف اتر گیا۔ میں تم سے اپنی ڈھیروں حد تک کا بدلہ نہیں لے سکتی زلین خان، یہ تو بس ایک ہلکا سا احتجاج تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ نہ جانے گھوڑا لیے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ چھوٹی لمبی اونچی نیچی پہاڑیاں سنسان اور ویران تھیں۔ پجیرو زرسانگا کے گھر کے قریب آ کر رکی تو وہ اتر آئی، پھر محمد سلام کی طرف آتے ہوئے بولی، تم اب جاؤ، مجھے 1 گھنٹے بعد لے جانا۔ نہیں بی بی جی، شاہ خانم نے حکم دیا ہے کہ پورے آدھے گھنٹے بعد ہی آپ کو لے جاؤں۔ ٹھیک ہے تو آدھے گھنٹے بعد آ جانا۔ اسے غصہ آ گیا۔ شاہ خانم کے اتنے کڑے پہرے سے اسے وحشت ہونے لگی۔ مگر جی، اگر مگر کچھ نہیں، وہ چیخ اٹھی۔ جی بہتر۔ محمد سلام گھبرا گیا اور پجیرو سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا لے گیا۔ وہ چند ثانیے تنے تنے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ زرسانگا سے مل کر گل بی بی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ آج اسے موقع مل گیا تھا، ورنہ تو شاہ خانم اس کے ایک ایک قدم کا حساب رکھتی تھی اور وہ اس طرح اجازت لے کر بلند و بانگ اعلان کر کے گل بی بی کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ گھر تو کجا، وہ ان کے سامنے گل بی بی کا تذکرہ کرنے سے بھی گریز کرتی تھی، مبادا اور برہم ہو کر اس پر نہ برس پڑے۔ زرسانگا کا چھوٹا سا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے، عورتیں، لڑکیاں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ وہ سب اس کے لیے قطعی اجنبی تھیں اور وہ خود سب کے لیے ناآشنا تھی۔ ارے تم خانزادی یہاں اس غریب خانے میں؟ نور جان اسے اپنے چھوٹے سے کچے پکے صحن میں دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ وہ ہولے سے مسکرائی۔ نہ بی بی، کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آؤ آؤ، اندر آؤ۔ نور جان کا چہرہ چمک اٹھا۔ حویلی کی خانزادی کو یہاں دیکھ کر وہ مسرت سے کھلی جا رہی تھیں۔ مہمان عورتیں اسے اجنبی اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، کچھ حیرت کا تاثر لیے، کچھ بے مقصد مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ زرسانگا کہاں ہے نور جان؟ اس نے رک کر پوچھا۔ وہ جلد از جلد زرسانگا سے ملنا چاہتی تھی۔ ہاں ہاں، زرسانگا وہاں کنارے کے حجرے میں بیٹھی ہے، ٹھہرو۔ نور جان نے پلٹ کر سامنے دیوار کے ساتھ بیٹھی دوپٹے پر گھنگرو ڈال دی لڑکی کو پکارا۔ بختارا، ذرا اسے زرسانگا تک تو پہنچاؤ اور وہاں دروازہ ٹھیک سے بند کر دینا، پرائی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ کر اشتہارا کو دیکھ کر بولی اور بلا مقصد مسکرا دی۔ وہ بختارا کے سنگ اس کنارے والے حجرے تک آ گئی۔ باریک لکڑی کا دروازہ بند تھا۔
تم لوگوں نے اسے اکیلا چھوڑ رکھا ہے؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بخت آرا کو دیکھا۔ جی، وہ گھبرا گئی۔ ہم تو اس کے پاس ہی بیٹھتے ہیں، پر وہ منع کرتی ہے، کہتی ہے میں اکیلی بیٹھنا چاہتی ہوں۔ ویسے دل آرا میری بڑی بہن اس کے پاس بیٹھتی ہے۔ اچھا اچھا، اب تم جاؤ۔ اشتہارا نے اسے بھگا دیا اور خود دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کنارے پر بچھی بے رنگ دری پر وہ اجاڑ ویران سی بیٹھی تھی۔ بڑی سی پیلی چادر میں بھی اس کا چہرہ پھیکا پھیکا لگ رہا تھا۔ ان چمکتی آنکھوں میں ڈھیروں کرب سمٹا ہوا تھا۔ وہ بے مقصد دری پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں لحظہ بھر کو چمک اٹھیں، جیسے ویران مزار پر دیے جل اٹھے ہوں۔ اشتارے، تو تم؟ وہ بے تابانہ اٹھ کر اس کی طرف لپکی۔ اشتہارا نے بھی آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اشتہارا، کہاں چلی گئی تھی؟ میرے پاس اب آئی ہو جب سب کچھ لٹ گیا؟ وہ نہ جانے کب کا سیلاب روکے بیٹھی تھی۔ یکلحت سارے بند ٹوٹ گئے۔ زری میری جان، تو جانتی تو ہے میں بھی اونچی اونچی دیواروں میں قید ہوں۔ اسے زرسانگا کے سارے آنسو اپنی چادر میں چن لیے۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ کیوں ایسا روگ جی کو لگا بیٹھی ہے؟ وہ اس کے علیل چہرے کو دیکھ کر ازہم حلال سے بولی اور اسے تھامے دری پر بیٹھ گئی۔ یہ ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم تم خود پر کر رہی ہو زرسانگے۔ جب احتجاج کی طاقت نہیں تھی، اپنا حق مانگنے کی جسارت نہیں رکھتی تھی، تو پھر کیوں اپنا آپ محبت کے نام پر لٹا بیٹھی؟ وہ بلک اٹھی، اپنی پیاری عزیز الجان دوست کو دکھوں کے اس طوفان میں پامال ہوتے دیکھ کر اس کے دل کی دیواروں سے خون رسنے لگا۔ تم یہ مجھ سے کہہ رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محبت شعوری عمل نہیں ہے؟ بخدا، اگر یہ دل میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی کی اسے بھول جاتی۔ اب بھی بھول سکتی ہو؟ ہاں زری، تیرے حق میں اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ کھرچ ڈال دل سے وہ سارے منظر جیسے تو نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ اشتہارا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تو اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تجھ سے کوئی کہے کہ تو زولین خان کو بھول جا، اس کے خیالوں سے فراموش ہو جا، زرسانگا نے کہا تو اس کی پلکیں لرز گئیں۔ پہلو میں دل بے قرار ہو کر پھڑپھڑانے لگا۔ اس نے لب دانتوں میں دبا کر بے بس نگاہوں سے زرسانگا کو دیکھا۔ یہ ظالم لڑکی ہمیشہ ایسے ہی تیر پیوست کر جاتی ہے۔ نہیں اشتارے، بھول جانے کا دوسرا نام واپس پلٹ جانا ہوتا ہے، اور میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آگے بڑھی تھی۔ میں نے کوئی روئی کے ٹکڑے بکھیر کر نہیں رکھے تھے۔ واپسی کے راستے کھو چکی ہوں میں۔ مگر زرسانگے، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے؟ وہ الجھ گئی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا کہ اب زرسانگا اس نئی زندگی کی ابتدا کیسے کرے گی، جبکہ تماش خان کی محبت اس کے ہمراہ ہوگی۔ میں تماش خان کو نہیں جانتی، مر کے بھی نہیں۔ اس کی محبت میرے خون میں گردش کر رہی ہے۔ بھلا میں خون کے ایک ایک قطرے سے اسے کیسے صاف کروں؟ وہ میری روح ہے، اور روح کے بغیر زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ وہ سر گھٹنوں میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی کتنی پاگل تھی اشتارے، پتجھر میں بہاروں کے خواب دیکھتی تھی، چاند ستاروں کو پکڑنے کی خواہش کر بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تھی منظر یوں اچانک بدل جائے گا۔ زندگی اپنی تمام تر بدصورتی اور ہولناکی کے ساتھ میرے سامنے یوں تن کر کھڑی ہو جائے گی۔ میں بھی بے کل بے نوا اپنوں کی طرح بکھر جاؤں گی۔ ہاں، میں تمہارا درد محسوس کر سکتی ہوں، مگر میں خوفزدہ ہوں۔ اگر کہیں نواب داد کو ان تمام باتوں کا علم ہو گیا، اگر اسے شک ہو گیا تو… اشتارا نے اس کے دل میں مچلتے خدشے کو زبان دی تو زرسانگا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ نہیں، اسے کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہوا بھی تو نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ نواب داد کا تنا ہوا چہرہ، سرخ کھڑی ناک تخیل میں لہرانے لگی۔ اس پہلو پر تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنی آنکھوں میں مچلتے تماش کے نام کے جذبے کو چھپانے کی کوشش ہی اب تک نہیں کی تھی۔ وہ کیسے مزاج کا آدمی ہے؟ تماش کی طرح نرم مزاج یا… نہیں، وہ بہت سخت اور ظالم ہے۔ زرسانگا نے لرزتی آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ اسے خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہت شفاق ہے، بالکل میرے داجی جیسا۔ اس نے اپنے ٹھنڈے یخ ہاتھ اشتہارا کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ بڑی سی آنکھوں میں وحشت سی اتر آئی۔ نہیں زری، بھلا اسے کیسے خبر ہوگی؟ اشتہارا نے اس کے سرد بے جان ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ تم اپنے آپ کو حالات کے بہتر دھارے پر کھلا چھوڑ دینے کی بجائے اپنے آپ کو سنبھالو۔ کوئی مرد بھی وسیع القلب نہیں ہوتا۔ ضرب کے معاملے میں سارے مرد صفر ہوتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو یا شوہر۔ میں جانتی ہوں تم بہت بہادر ہو، یقیناً اپنے آپ کو سنبھال لوگی۔ آنے والی زندگی کا حوصلہ
اور سمجھداری کے ساتھ سامنا کرو گی نا؟ وہ اسے تسلی دینے لگی، اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اس کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیبل کہہ رہی تھی کہ زری سے کہنا کہ صرف میری خاطر تھوڑا سا مسکرا لینا۔ وہ کہہ رہی تھی زری مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گلاب کے شگوفے کھل اٹھے ہوں، ہر طرف مدھر پائل بج رہے ہوں۔ وہ جبراً مسکرا کر اس کی تشفیع کرنا چاہ رہی تھی۔ سرسانگا روتے روتے مسکرا دی۔ سبیل سے کہنا وہ میرے پاس ضرور آئے۔ کہہ دوں گی، اچھا اب میں چلوں گی۔ اتنی جلدی؟ وہ اداس ہونے لگی۔ کیا کروں، بڑی مشکل سے آئی ہوں، اتنے دنوں سے گل بی بی کی طرف بھی نہیں گئی۔ شاہ خانم سے ڈرتی بہت ہو تم۔ سرسانگا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس کی پلکیں جھک گئیں۔ ہاں، اس نے صاف کوئی سے کہہ دیا۔ تم تو جانتی ہو زری، گل بی بی کے نام پر ہی شاہ خانم برہم ہو جاتی ہیں۔ تمہارے گھر کا بہانہ کر کے آئی ہوں نا، تو ان سے بھی مل آتی ہوں۔ اکیلی کیسے جاؤ گی وہاں تک؟ ٹھہرو، میں بختارہ کو تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں، وہ تمہیں… نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے انکار کر دیا۔ بس تھوڑا سا راستہ ہی تو ہے، واپس یہیں آؤں گی۔ محمد سلام گاڑی لے کر آ جائے گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ سرسانگا ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ خود بخود ہی گرم گرم آنسو دونوں کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میری باتیں ضرور مان لینا زری، یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ اشتارہ الگ ہوتے ہوئے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ سرسانگا کے کمرے سے وہ باہر آ گئی۔ چھوٹی سی راہداری میں خاموشی تھی۔ سب عورتیں نور جان بی بی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جمع خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ وہ نور جان کو رک کر کمرے کی کھڑکی سے ہی خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس کی نگاہیں سرسانگا کے کمرے کے باہر دوسری طرف رکھی چھوٹی سی لکڑی کی الماری کے پاس کھڑے نواب داد پر نہ پڑ سکی تھیں، جو کب سے کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں داجی سے ملنے آیا تھا، مگر اس کے قدم تماش کے نام پر رک گئے تھے، اور اس کی سماعت نے جو کچھ سنا اس کے دل کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ سرسانگا کی سسکیاں، تماش کی چاہت میں اس کی ڈوبی آواز، اس کی روح میں جیسے کنس چھری پھیر دی ہو سرسانگا نے۔ اس کا وجود کانپنے لگا، سرخ ہونٹ دانتوں میں دبانے سے اور بھی سرخ انگارہ ہو گئے، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا۔ اس کی مانگ، جو اب صرف ایک دن بعد اس کی منہوہا ہو رہی تھی، تماش خان کی محبت میں پوٹ پوٹ ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ وہ داجی کو ڈھونڈنے کی بجائے سب سے نظر بچاتا ہوا واپس باہر نکل گیا۔